बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। अमन व अमान और माशी सूरत हाल के हवाले से इस वक्त रियासती इदारे मुतहर्रिक हैं और कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकूमत पाकिस्तान ऐलान कर चुका है पहले ही कि जो भी गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उनको ज़ाहिर है कि 31 अक्टूबर से पहले इस मुल्क को छोड़ना होगा। पाकिस्तान किसी भी सूरत में किसी भी गैर कानूनी शख्स को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि यकीनी तौर पर इसने न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बड़े नुकसानात किए हैं, बल्कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से भी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब चूँकि रियासत ने यह फ़ैसला किया है कि ये तमाम जो गैर कानूनी लोग हैं, याद रहे बार बार पाकिस्तान यही कह रहा है कि गैर कानूनी लोग, इस पर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लोगों का, वहाँ के महाजरीन का बहुत बड़ा होस्ट रहा है गुज़श्ता 40-50 साल के दौरान। जब पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया तो उस पर अफ़गानिस्तान का एक अजीब व ग़रीब किस्म का रद्द अमल आया। यकीनी तौर पर अब तो ये कहा जा सकता है कि जब तालिबान की वहाँ पर हुकूमत है और तालिबान ये दावा भी करते हैं कि वहाँ अमन कायम हो चुका है, मामलात वहाँ पर बेहतर हैं, तो जो गैर कानूनी लोग हैं जो दूसरे ममालिक में हैं उनको वैसे ही वापस चले जाना चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत पर इस हवाले से तनकीद करना ये एक नामुनासिब रवैया है। ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान ने इस पर फ़ैसला कर लिया है कि जो भी यहाँ गैर कानूनी तौर पर आया हुआ है उसे इस मुल्क से जाना होगा। जहाँ तक कानूनी महाजरीन का ताल्लुक़ है और जो गैर मुल्की यहाँ पर मौजूद हैं, कानूनी तरीके से वीज़े के साथ, पासपोर्ट के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए किसी भी किस्म के कोई मसाइल नहीं हैं। और पाकिस्तान ये आलमी इदारों को भी बार बार करा चुका है, क्योंकि मुख्तलिफ जो आलमी इदारे हैं उनकी तरफ से भी बयानात सामने आए हैं। तो एक तो इस लिहाज से भी बहुत अहम फ़ैसले हुए हैं। दूसरा, ख़ित्ते में जो इस वक्त जो मिडल ईस्ट है उसमें एक कशीदगी की फ़िज़ा पैदा हो गई है। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी हुई है, जिस तरह से इसराइल ने फ़लस्तीन पे अपने मज़ालिम रवा रखे थे और जो कुछ वो फ़लस्तीन के अंदर कर रहा था उसका रद्द अमल सामने आया और हमास ने इसराइल पर हमला किया और इस हमले ने ख़ुद इसराइल को भी परेशान कर दिया, उसकी पूरी इंटेलिजेंस को, उसकी फ़ौज को परेशान कर दिया, क्योंकि उस पर 3 अतराफ़ से हमले हुए हैं। यकीनी तौर पर यह भी एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान ने भी इस सूरत हाल पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलाली ने मुतालबा किया है कि इसराइल फ़ौरी तौर पर अपने मज़ालिम बंद करे, जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ काकड़ ने कहा है कि फ़लस्तीन को एक ख़ुद मुख्तार रियासत तस्लीम करना चाहिए और अल-कुद्स को उसका दारुल हुकूमत होना चाहिए। तो ख़ित्ते पर ये जो एक नई जंग शुरू हुई है, इसके क्या असरात हुए हैं, तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। में ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जावेद सिद्दीक़ साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, और सीनियर तज़कियाकार जनाब फ़ारूक फैसल ख़ान आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। जावेद सिद्दीक़ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ज़ाहिर है एक तो अफ़गानिस्तान का रद्द अमल आया, बड़ा कोई इलॉजिकल किस्म का रद्द अमल है। पाकिस्तान ने जो एक फ़ैसला किया है और अफ़गानिस्तान को ये मालूम है कि पाकिस्तान हमेशा से उसके लिए आवाज़ उठाता रहा है, लेकिन अब उन्हीं में से जो इल्लीगल लोग हैं, गैर कानूनी लोग हैं, वही रियासत पाकिस्तान के लिए उनमें से कुछ लोग जो है वो थ्रेट बन जाते हैं। तो इस पे तो पाकिस्तान का जो फ़ैसला है वो बड़ा लॉजिकल है। बिल्कुल, अफ़गानिस्तान ने बड़ा तल्ख़ एक रद्द अमल दिया है और ये बिला जवाज़ है, क्योंकि कोई भी मुल्क अपने यहाँ ऐसे अनासर को अब पनाह नहीं दे सकता या बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उस मुल्क की कानून की खिलाफ वर्जी करते हों, जराइम में मुलव्वस हों और तरह तरह के लॉ एंड ऑर्डर के मसले खड़े करते हों। तो पाकिस्तान ने, जैसे आपने अपने तमहीदी जुमलों में कहा कि 40 साल हमने उनकी मेज़बानी की। जब 1989 में 1979 में सोवियत फोर्सेस अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई तो उस वक्त 30 से 40 लाख अफ़गान महाजरीन इस तरफ आए। हमने उनको वेलकम कहा, खुश आमदेद कहा, कैंप्स बने और पाकिस्तान समेत दुनिया भर ने उनकी मदद की और उनमें से बहुत से लोग अभी भी पाकिस्तान में मुक़ीम है। यहाँ पे उनकी तजारत भी कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं। यही उनकी एक नई नस्ल जो है वो परवान चढ़ी है। तो पाकिस्तान ने अपनी मेज़बानी का हक़ अदा किया और अब भी UNHCR ने कल जो बयान दिया उसमें पाकिस्तान को ट्रिब्यूट पेश किया है कि जी पाकिस्तान दुनिया में उन ममालिक में शामिल है जो कि महाजरीन के सबसे बड़े मेज़बान थे और कई दहाइयों तक। लेकिन अब ये सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त होती जा रही है। वो लोग जिनको कहा गया कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है, UNHCR का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पासपोर्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, उन लोगों से कहा गया कि आप चले जाएं।
اور ان میں سے بیشتر ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ٹریس کیا گیا ہے کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، اسلحہ کی اسمگلنگ، منشیات کی اسمگلنگ اور طرح طرح کی دوسری اسمگلنگ، مثلا ڈالر کی اسمگلنگ اور اشیاء خرد و نوش کی اسمگلنگ اکراس دا بارڈر، ان تمام چیزوں میں یہ لوگ ملوث ہیں، اور ان کو جو متعلقہ ادارے ہیں وہ واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس وقت جب کہ پاکستان کی معیشت کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہمارے ڈالرز جو ہیں ان کا آؤٹ فلو ہو رہا تھا افغانستان کی طرف، اور ڈالر 320 تک پہنچ گئے، 320 روپے کا ایک ڈالر۔ تو یہ ہماری معیشت کے لیے ایک تباہ کن صورتحال تھی، اس کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا، اور یہ جو لوگ ان کو کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں، ان کا اس چیز کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایک چیز ہے، اس کے اوپر اس کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا۔ آج بھی اس کی پوری رپورٹ آئی ہے کہ کس طرح درجہ بدرجہ سال بہ سال یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پہ وہاں سے چیزیں منگوا کے پاکستان کی اس حوالے سے اب نئے قوانین بھی نافذ کیے جا رہے ہیں، اور پاکستانی مارکیٹ میں وہ چیزیں بکتی تھیں، اور پاکستان کی اپنی جو انڈسٹری ہے اس کا بٹھا بٹھا دیا۔ یہ فاروق فیصل صاحب، ریاست پاکستان اگر یہ نہ کرتی تو کیا کرتی؟ بالکل، دیر آئے درست آئے۔ ہم سایہ ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے اپنے مسلمان بھائیوں کی مشکل وقت میں جو ہے میزبانی بھی کی، اور یہ نہیں کہ میزبانی کی، جاری ہے میزبانی۔ اس وقت بھی پاکستان میں جو رجسٹرڈ مہاجرین ہیں ان کی تعداد 20 لاکھ سے اوپر ہے، اور یہ جو سارے جن کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے، جن کے بارے میں پالیسی بنائی گئی ہے، ان کو بھی قبول کیا ہوا تھا۔ لیکن اب معاملہ صرف ہماری معیشت کا نہیں ہے، ہمارے امن و امان کا بھی اور اپنی بقا کا مسئلہ بھی آ گیا۔ اب آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں کہ گزشتہ 2-3 ماہ میں جو 24 کے قریب جو ہے ان علاقوں میں KPK میں، بلوچستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی ہیں، جس میں 14 وارداتوں میں تو ڈائریکٹ جو ہے افغان مہاجرین جو ہیں وہ ملوث تھے۔ تو ان کی وجہ سے ہماری تمام جو ہے معاشرت، معیشت، سیاست، بقا جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہوئی تھی۔ جاوید صاحب نے اب جس چیز کا حوالہ دیا ہے بارٹر ٹریڈ، ٹرانزٹ ٹریڈ کا، تو اب اس کے جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں، وہ جو چیزیں جو لسٹیں سامنے آ رہی ہیں کہ 220 اشیاء ایسی ہیں کہ جو افغان معاشرے میں استعمال ہی نہیں ہوتی۔ افغان معاشرہ ایک کنزرویٹو معاشرہ ہے، لیکن جو دنیا کے جدید ترین برانڈز ہیں میک اپ کے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹرانزٹ کے نام پہ آ رہی ہیں، اور پاکستان کی مارکیٹوں میں جو ہیں وہ ساری فروخت ہو رہی ہیں۔ اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے؟ اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ ہمارے جو لوکل مینوفیکچررز ہیں وہ ان کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتے، اور اسی طرح ٹیکس اوین بھی جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ اور 6 ارب ڈالر، جی 6 ارب ڈالر سالانہ تو انہوں نے ہر حال جو ہے افغانستان نے ہماری مارکیٹ سے اٹھا کے لے کے جانے ہیں اپنی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنے ایکسپورٹ بل پے کرنے کے لیے۔ تو جس طرح سارے دیگر تمام ممالک جو ہیں وہ اپنے وسائل سے اپنی چیزیں پوری کرتی ہیں، انہیں بھی کرنا چاہیے۔ اگر دیگر اقوام کو کوئی ایشو ہے کہ یار ہم نے کوئی پالیسی سخت اختیار کر لی، ہم نے تو 45 سال بعد جا کے ان کے بارے میں پالیسی بنائی ہے کہ جو قانونی طور پہ پاکستان کے اندر داخل نہیں ہوئے بلکہ غیر قانونی طور پہ داخل ہوئے ہیں، تو اس میں تو پاکستان کا حق بنتا تھا کہ یہ پالیسی بنائے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھی بہت پہلے بننی چاہیے تھی، اور اب جب یہ شروع کی گئی ہے تو اس پہ سختی سے عمل کیا جائے۔ اب ہم وفاقی دارالحکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر جو لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کی جو اجناس کی منڈیاں ہیں ان پہ تمام لوگ وہ قابض ہیں یا ان کی اجارہ داری ہے جن کا پاکستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کی روزمرہ کی اشیاء بھی ان کے زیر اثر ہے، آپ کی پراپرٹی بھی ان کے زیر اثر ہے، آپ کے وفاقی دارالحکومت کے تمام درست اس لیے کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ روز ہمارے پروڈیوسر اس پروگرام کے ہمیں بتا رہے تھے کہ اگر آپ صرف پشاور میں، جس کو مجھے بھی معلوم ہے کہ پشاور کے ایک بورڈ بازار کو لے لیں، وہاں پہ جو بزنس ہوتا ہے کروڑوں کا، فروٹ مارکیٹ ہے، سبزی مارکیٹ ہے، کروڑوں کا اس پہ بزنس ہوتا ہے، اور اس میں جو لوگ بزنس کرنے والے ہیں، مہاجرین ہیں، افغان مہاجرین ہیں، اس میں 90% لوگ جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں۔ جی ہاں، یہ ظاہر ہے پاکستان کی معیشت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ بالکل بالکل نقصان ہے۔ یہ تو جو ایسا بھی کہہ رہے تھے، یہ میں بھی کہہ رہا تھا۔ اچھا، اب جو میں تو صرف آپ تو پشاور کی بات کر رہے ہیں نا، میں تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 600-700 لوگ تو جو ہے انہیں پکڑا جا چکا ہے، اور یہاں پہ جو غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں ان کی تعداد جو وہ کہتے ہیں 20-30-40 ہزار سے بھی اوپر ہے۔ اب جی سیکٹر کی طرف چل جائیں، G11 پشاور موڑ کی طرف چل جائیں، تو آپ کو تمام سیکٹر جو ہیں وہ غیر قانونی تارکین وطن جو ہیں
وہ ان کے ملیں گے، اور جس کے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس ایریے میں جو ہے یہ سارے شہر میں گھروں کے کرائے جو ہے وہ بہت بڑھ گئے ہیں، کیونکہ انہیں کہیں نہ کہیں سے وہ فیڈ ہوتا ہے، اور وہ ایک ایک گھر میں جو ہے وہ 30-30 40-40 لوگ جو ہے وہ مل کے آپس میں رہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہمیں اس گفتگو میں اس وقت جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار جناب منصور جعفر صاحب بھی۔ منصور جعفر صاحب، آپ کو گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، آپ کی طرف ہم آئیں گے۔ منصور صاحب، آپ جو ہم نے سوال اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان نے ابھی ایک فیصلہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک میں جب بھی ہم سب لوگ جاتے ہیں، پوری دنیا میں جو موومنٹ ہوتی ہے وہ ایک طریقہ کار کے تحت ہوتی ہے، ویزا، پاسپورٹ، یہ سارا۔ اب ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس پر ظاہر ہے عالمی ادارے بھی بول رہے ہیں، لیکن افغانستان سے بھی ایک رد عمل سامنے آ چکا ہے جو کہ غیر منطقی سا رد عمل ہے۔ کوئی بھی ریاست اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے اور اپنے امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے یہ فیصلے کر سکتی ہے۔ پاکستان یہی کہہ رہا ہے کہ غیر قانونی جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، جو اللیگلی پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان ان کے انخلا کی بات کر رہا ہے، تو اس میں پاکستان کیا غلط کر رہا ہے؟ یقیناً جی، بینگ اے ساورن اسٹیٹ، یہ پاکستان کا پروگیٹو ہے، استحقاق ہے کہ وہ اس نوعیت کے عناصر جو ہیں ان کی بےخکنی کرے اور ان سے اپنے ملک کو پاک کرے۔ اور تمام انٹرنیشنل دنیا میں ابھی ریسنٹلی یورپی یونین کی ایک امیگریشن رپورٹ جو ہے وہ آئی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ تقریباً 23% جو ہیں اللیگل امیگرینٹس جو ہیں ان کو یورپی یونین کنٹریز جو ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے نکالا ہے، اور اس پہ کوئی ایسی آواز نہیں، اس پہ اس کو ایک لحاظ سے ان ممالک کا ساورن رائٹ سمجھتے ہوئے تسلیم کیا گیا ہے۔ اور جو ہمارا اسپیسیفکلی جس پرسپیکٹو میں یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے، اگر آپ اسے دیکھیں تو آپ کو ہمیں مطلب اس بات کی جسٹیفیکیشن اور زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے ماضی میں ایک انسانی بنیادوں پہ جس قضیے کو سپورٹ کیا، اور اس حوالے سے جو ایک انسانی بحران پیدا ہوا اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے جس بڑے پیمانے پہ فراخ دلانہ انٹری دی افغان جو ہمارے مہاجرین بھائی تھے ان کو، تو ایک وقت میں تو یقیناً ان کو واپس جانا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور جب وہ یہاں موجود تھے تو ایک نیچرل پروسیس ہے، فطری عمل ہے، ان کی آبادی میں ایک اضافہ ہوا، اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے کنیکشن اکراس اے بارڈر جو ہیں کچھ ایسے عناصر کے ساتھ اسٹیبلش ہو گئے کہ جس میں وہ کسی نہ کسی انداز میں مس یوز ہو گئے، یا اپنا جو انہوں نے یہاں پہ پریزنس ہے اس کو غلط استعمال کیا۔ اور ابھی جو وزارت داخلہ اور ان کی طرف سے جو اعداد و شمار ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، خاص طور پہ جو ابھی ریسنٹلی بم بلاسٹ ہوئے ہیں، اس میں تقریباً 24 میں سے 14 بم بلاسٹ میں جو ہیں وہ اسی طرح کے غیر قانونی عناصر جو ہیں افغان شہری ملوث ہیں، اور یہ یقیناً کوئی بھی ریاست برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی امن و سلامتی کو ایسے عناصر کے جن کو واقعی ہی انسانی بنیادوں پہ ویلکم کیا گیا ہو، اور اب بھی ان کو کرنے کو تیار ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو لیگلائز کرنے کے لیے پروسیس دیا گیا ہے، ایک ٹائم لائن دی گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو راتوں رات نکال رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کے استحقاق کو، پریروگیٹو کو کسی بھی ملک کو انکلوڈنگ افغانستان جو ہے وہ چیلنج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ایک لا ابائڈنگ سٹیزن کے طور پہ جو بھی یہاں رہنا چاہتا ہے اسے فلفل کرنا ہوگا۔ ٹھیک، جاوید صدیق صاحب، بعض جو جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتوں کی میں طرف اشارہ کر رہا ہوں، قوم پرست جماعتیں ہیں، ان کا جو رد عمل ہے وہ آپ کے لیے حیران کن ہے۔ وہ کیوں اچانک سے بولنا شروع ہو گئیں، اگرچہ کہ آج پھر وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ جو ریاست پاکستان ہے وہ اس بات پر قائم ہے کہ 31 اکتوبر تک ان لوگوں کو جانا ہوگا۔ اس کی ایک شاید وجہ یہ ہے کہ ان جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں یا ان کا کہ جو پولیٹیشینز ہیں ان کے حلقوں میں افغان مہاجرین کی بڑی پریزنس ہے، اور وہ ان کا ووٹ اور ان کی سمپتھی لینے کی کوشش کریں۔ اس لیے میرا خیال ہے وہ بیانات ان کی طرف سے آئے ہیں، میں نے دیکھے ان کے بیانات، لیکن ہم اپنے سیاسی مفاد کی خاطر پاکستان کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں، ان کو اگر ہم نظر انداز کریں یا پس پش ڈالیں تو یہ بھی کوئی انصاف کی بات نہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے ان لیڈرز کو سوچنا چاہیے کہ کون سی ایسی بات ہے جو پاکستان کر رہا ہے۔ پاکستان نے ان کو 40 سال تک بنا دی، اور تمام تر ان کی جو غلطیاں تھیں یا خرابیاں تھیں ان کو برداشت کیا۔ انہوں نے یہاں جائیدادیں خریدی، انہوں نے یہاں کاروبار کیے، جیسے آپ نے کہا بورڈ بازار پشاور کی بات کی، ایون ان اسلام آباد اور پورے پنجاب، ناردرن پنجاب اینڈ بیونڈ، سندھ میں، کراچی میں یہ موجود ہیں بڑی تعداد میں، یہ بزنس کر رہے ہیں۔ ان کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہاں بزنس کیوں کر رہے ہیں، آپ نے دکانیں کیوں کھولی ہوئی ہیں،
اور اتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کیا، تو پاکستان نے یا پاکستان کے شہریوں نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا. لیکن ایسے واقعات ہوئے ہیں اسلام آباد میں کہ جہاں پولیس نے، جو ہماری پیٹرولنگ پولیس ہے، اس نے 2 مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو روکا اور انہیں فائرنگ کر دی. پتہ چلا کہ ان میں افغان موجود ہیں. اور کچھ ایسی بستیاں ہیں ایون ان دا کیپٹل آف پاکستان، جن بستیوں میں اس طرح کے منشیات کا کاروبار، اسلحے کا کاروبار اور کئی اور طرح کی خرابیاں ہیں جن کو ٹریس کیا گیا ہے، ان کے خلاف ایکشن یا آپریشن کیا گیا. اس آپریشن میں بھی پولیس کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی وجہ سے، اور معیشت کے حوالے سے جو ان کا کردار ہے، جو منفی کردار ہے، اس کو دیکھتے ہوئے جو منی چینجرز ہیں جن سے بہت بڑی مقدار میں کرنسی جو ہے غیر ملکی برآمد ہوئی ہے، اس میں بھی یہ لوگ ملوث ہیں، یہ عناصر ملوث ہیں. سو پاکستان کو ایک ملٹی ڈائمینشنل چیلنج کا سامنا ہے ان افغانستان کے ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں. سو پاکستان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی سالمیت، اپنی آزادی، اپنے عوام کی سیکیورٹی کے لیے اس طرح کے اقدامات کرے. یعنی ان کا بڑا بنیادی حق ہے کہ سیکیورٹی آف دا پیپل آف پاکستان، ان کی لائف اور سیکیورٹی کی پروٹیکشن پاکستان کی حکومت کا کام ہے. تو انہوں نے یہ کام اگر کیا ہے تو دنیا میں انٹرنیشنل لا بھی اس کی اجازت دیتا ہے. ساری دنیا ایسے ہی کرتی ہے، وہ اپنے اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو ہمیشہ پریفرنس دیتی ہے، اور پاکستان نے یہ کیا تو غلط نہیں کیا. اس پر جو رد عمل ہے جو سیاستدانوں نے کیا ہے، ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر تو وہ صحیح کر رہے ہوں، اور حکومت پاکستان نے کہا کہ جو لیگلی رہ رہے ہیں ان کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے، اور جو لوگ لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں بن کے رہ رہے ہیں ان کو بھی ہم نہیں کہہ رہے. ہم تو صرف ان عناصر کو کہہ رہے ہیں کہ جو انلیگلی رہ رہے ہیں اور انہوں نے کبھی بھی پاکستان کا شہری لا ابائڈنگ شہری بننے کی کوشش ہی نہیں کی. ان سے جو ہے نہ ان کے پاس پاسپورٹ ہے، نہ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، نہ ان کے پاس کوئی اور ویلڈ ڈاکیومنٹ ہے، نہ UNHCR کی رجسٹریشن ہے، کچھ نہیں ہے. تو یہ وہ عناصر ہیں اور اس پہ ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس کا جواز موجود ہے حکومت پاکستان کے پاس. جی فاروق صاحب، بجائے اس کے کہ بیانات دیں افغان حکومت، جیسے ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے ایک بیان دیا، پھر ان کے ڈپٹی وزیر خارجہ ہیں عباس تانکزئی، انہوں نے گزشتہ روز ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی وہ مہاجرین کے ساتھ بڑا برا سلوک ہو رہا ہے. بجائے اس کے کہ وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں، وہ حکومت پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے جو لوگ غیر قانونی ہیں اور جن کو واپس چلے جانا چاہیے، ان کے لیے کوئی ایک طریقہ کار وضع کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ وہاں بیٹھ کے اپنے جلسوں میں بیانات دے رہے ہیں. نہیں دیکھیں جی، پاکستان یا پاکستان کی جو ادارے ہیں وہ تو کسی قانونی طور پر یہاں موجود جو ہیں، چاہے ان کا سٹیٹس مہاجرین کے رجسٹریشن کروائی ہے، ان کے ساتھ تو کوئی ایسی بات نہیں کی جا رہی. اور افغانستان جو خود کہتے ہیں کہ جی اس کے حالات ہمارے سے بہت بہتر ہیں، اور اس کی کرنسی ہم سے مضبوط ہے، اس کے اقوام عالم میں روابط بہت اچھے ہیں، تو پھر وہ اپنے ان تارکین وطن کو غیر قانونی طور پہ جو آئے ہوئے ہیں تو انہیں اپنے یہاں لے جائے. آپ وفاقی دارالحکومت، میں بار بار واپس آؤں گا، میں آپ ایک G12 ایک سیکٹر کی آپ کو مثال دینا چاہوں گا تاکہ آپ تمام لوگ جو سن رہے ہیں انہیں پتہ لگ سکے کہ کتنا گمبھیر ایشو ہے. اسلام آباد جو سیکٹرز میں شہر ہے، اس میں ایک سیکٹر ہے G12 جو لوگوں کو الاٹ ہوا تھا، لیکن اس پلاٹ الاٹ ہوئے تھے لیکن وہ لوگوں کو قبضہ نہیں مل سکے. وہ پورے سیکٹر پر جو ہے وہ افغان مہاجرین، چاہے وہ لیگل ہے یا انلیگل ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے پلازے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، اور پاکستان کا کوئی باشندہ وفاقی دارالحکومت میں علاقہ SHO جو ہے وہ G12 کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. وہ جو G12 جو ہے وہ شہر میں منشیات کا بھی گڑھ ہے، وہ غیر قانونی اسلحے کے کاروبار کا بھی گڑھ ہے، اور جو مجرم جو سارے ملک سے جو ہے، آگے تو علاقہ غیر جایا کرتے تھے نا، سنا کرتے تھے، وہ یہاں پر آ کے پناہ حاصل کرتے ہیں. تو یہ اس وقت کیفیت ہوئی ہے. اچھا جی، دنیا کو بڑا دکھ ہے کہ ہم نے غیر قانونی مہاجرین کے لیے، اور اب وہ کئی کہہ رہے ہیں، UNHRC بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہے، ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں. بھائی 45 سال سے یہ جو عمل جاری ہے، یہ تو 79 کے مہاجرین آئے تھے نا. اب کیا، اب تو وہاں پہ سارا کوئی سیٹلمنٹ ہو چکی ہے نا، اب تو وہاں پہ حالات سارے نارمل ہو چکے ہیں. ہمیں ایک اور مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے 2.5 لاکھ سے زیادہ جو محصورین پاکستان جو بنگلہ دیش میں ہیں،
تو اس کے لیے بھی آواز اٹھنی چاہیے. وہ UNHRC اور باقی اداروں کو بھی کہنا چاہیے کہ یار ہمارے جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی تو یہاں پہ لے کے آیا جائے. وہ بھی تو انسان ہے, ان کا بھی تو کوئی حق ہے یا نہیں ہے. یہ سارے حقوق جو ہیں, یہ سارے فرائض جو ہیں وہ پاکستان نے ادا کرنے ہیں. پاکستان میزبانی کے لیے بھی تیار ہے, پاکستان میزبانی کرتا بھی رہا ہے, آئندہ بھی کرے گا, ہر دو لحاظ سے, ہمسایہ ملک ہونے کے لحاظ سے بھی, بین الاقوامی جو قوانین ہیں اس کے تحت بھی. نہیں جی, بین الاقوامی قوانین کی جو ہے طاقتور ادارے کوئی جو ہے نا اس کی نہیں کرتے. میں تو بینگ اے مسلم کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پہلے بھی دروازے کھولے, بازو کھولے, آئندہ بھی کھولنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر وہ بھائی آ کے ہماری سلامتی کے لیے نقصان بن جائے, ہماری جان, ہماری مال اور ہماری ریاست کے لیے وہ باعث نقصان ہو اور خطرہ ہو, تو پھر اقدام اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے, اٹھایا. یہ بین الاقوامی قوانین کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی ہم ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہم اسرائیل فلسطین کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ وہاں بھی ایک بین الاقوامی قانون ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام انتہائی ضروری ہے. لیکن منصور جعفر صاحب, اس وقت جو ایک صورتحال ہے وہ بڑی عجیب سی ہو گئی ہے, جو حالیہ ایک کشیدگی شروع ہوئی ہے, یہ اسرائیل کے لیے بھی بہت حیران کن ہے. منصور صاحب, میں سمجھتا ہوں جی اسرائیل کے لیے اس سے بڑا سہانے روح تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی کھلی آسمان والی ایک جیل قرار دے رکھا تھا, اور جس کا جو بیرونی دنیا کے ساتھ رابطہ صرف رفح کراسنگ کے ذریعے ممکن تھا. اس کھلی جیل میں 23 لاکھ جو افراد ہیں انہوں نے اتنی بڑی ایک تحریک منظم کر لی, اتنا بڑا ایک نیٹ ورک ڈیولپ کر لیا کہ جو اسرائیل کی, جسے وہ بڑا مارکیٹ کرتا ہے اپنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, سرویلنس کی ٹیکنالوجی پلس ان کی جو 18ویں طاقتور ترین فوج جو ہے, اور خاص طور پہ جس انداز سے انہوں نے غرب اردن میں اور پھر غزہ کی سرحد پہ جو باڑ لگا رکھی ہے کہ جو معمولی سی کوئی چڑیا بھی اس کے قریب آتی ہے تو اس کے سائرن بج اٹھتے ہیں. اور وہاں سے یہی فلسطینی اپنی موٹر سائیکلوں, گاڑیوں, جیپوں پہ سوار ہو کے جو ہے ان کے غلاف میں واقع جو یہودی بستیاں ہیں اس میں حملہ آور ہوتے ہیں. اور نہ صرف وہاں زمینی طور پہ بلکہ وہ موٹرائزڈ گلائڈر استعمال کرتے ہوئے ان کی یعنی جو چھاونیاں ہیں اس کے اندر اترتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو سمندری حدود ہے اس میں ان کے غوطہ خور جو ہیں وہ ان کی جا کے بندرگاہوں تک کو اٹیک کرتے ہیں. تو اسرائیل کے لیے اس سے بڑی شرمساری کیا ہو سکتی ہے کہ جس ٹیکنالوجی کا وہ دنیا بھر میں مارکیٹ کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بھی ایک آئی اوپنر ہے ان ممالک کے لیے کہ جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو اس کی ٹیکنالوجی کا بڑا ذکر کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے شاید ساروں کو دلدر دور ہو جائیں گے اور ساروں کے جو ہیں اقتدار جو ہیں وہ شاید ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں. تو آج اسرائیل کا اپنا اقتدار جو ہے, نیتن یاہو کا اپنا اقتدار جو ہے وہ ڈاواڈول ہے. ان کی اس فورٹیفائڈ انوائرمنٹ کے اندر سے ان کے جنرلز, ان کے کرنلز, ان کے سیکٹر کمانڈر جو ہیں ان کو گریبانوں سے گھسیٹ کے جو ہیں وہ مجاہدین غزہ کی گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں. تو اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے لیے آزمائش کیا ہو سکتی ہے. اور یہ نیتن یاہو صاحب کے اپنے اعمال کے سزا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے ملک کے اندر عدلیہ کے ساتھ سینگ پھنسائے اور اس کے خلاف پوری اسرائیلی سوسائٹی جو ہے, سول سوسائٹی کھڑی ہوگی, اس کے خلاف ان کی جتنی بھی پیشہ ورانہ تنظیمیں ہیں وہ کھڑی ہو. سو مچ سو کہ ان کی آرمی کے اندر ان کے ریزروسٹ اور ان کی ایئر فورس کے پائلٹس نے ڈیوٹیز ادا کرنے سے انکار کر دیا, کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ یہ جس انداز سے مطلق العنان حکمرانی چاہ رہے ہیں, کیونکہ ان کے پیچھے پریشر تھا اس دائیں بازو کی انتہا پسند کابینہ کا جو بیسیکلی مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے ایجنڈے پر بڑا دبنگ انداز میں چل رہی ہے. تو یہ جتنا بھی آپ کہہ لیجئے جو بیگیج اکٹھا ہوتا رہا ہے, چاہے وہ مسجدوں کی توہین کی صورت میں ہو یا غرب اردن میں جس انداز سے وہاں یہودی بستیوں کا ہر روز نیا جال بچایا جا رہا تھا, تو یہ ایک لاوا پک رہا تھا. اور اس کو میں سمجھتا ہوں بہت ہی رائٹلی پلان کیا ہے, ایگزیکیوٹ کیا ہے حماس نے. 50ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی اکتوبر کی جنگ کی 6 تاریخ کو, اور جب یہ واقعہ ہوا ہے اور انہوں نے اسی انداز سے ایک ان کے اندر ان کے یہودی بستیوں کے اندر ایک ہونے والا جو میلہ, جو مذہبی تہوار تھا اس کو ہٹ کیا. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ وہ ہیڈ لائن کی اب زینت بنا ہوا ہے. اور آج بھی جو اطلاعات ہیں کہ ان کے گلائڈر جو ہیں وہ دوبارہ پھر ان کے اندر ان کی یہودی بستیوں میں اترے ہیں. اس وقت تک بھی اسرائیل اس پوری صورتحال پر قابو نہیں پا سکا. جاوید صدیق صاحب, یہ تو پاکستان نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل اپنے مظالم بند کرے, پاکستان نے اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا ہے, اور پاکستان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آنا چاہیے اور القدس کو اس کا
دارال حکومت ہونا چاہیے. اور سعودی عرب نے بھی کہا ہے کہ یہ سارا جو کچھ آج کی جو ذمہ داری ہے صورتحال کی یہ اسرائیل پر عائد ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ پچھلے 70 75 80 سال سے فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کے لیے جتنی بھی قراردادیں یو این نے پاس کی تھی، منظور کی تھی، ان پر کبھی عمل نہیں ہوا، اور فلسطینیوں کے ساتھ مسلسل دھوکہ ہوتا چلا آ رہا ہے. پہلے تو یہ کہ ان کی زمینیں خریدی گئی کوڑیوں کے مول، اور پھر ان پر یہودی بستیاں آباد کی گئی، پھر زبردستی ان کی زمینیں چھینی جاتی رہی ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے، تو ان کو بے دخل کیا گیا، ان کو تتر بتر کیا گیا. فلسطینی دنیا بھر میں فلسطینی ڈائسپورا جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، کہیں کوئی ہے، کہیں پہ وہ رہ رہے ہیں، بے وطن ہو کے رہ رہے ہیں. تو یہ ایک ظلم ہے ان کے ساتھ. پھر مغرب نے، امریکہ نے، یورپ نے ایک منافقانہ پالیسی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے اختیار کیے رکھی. انہوں نے اوسلو ایکارڈ کیا، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم دو ریاستی فارمولہ یا 2 ریاستی حل ہم چاہتے ہیں. جاوید صدیق صاحب، یہاں میں آپ کو قطع کلامی کی معذرت، ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، ادھر ہی سے گفتگو کو دوبارہ شروع کریں گے. اوسلو معاہدے کی آپ بات کر رہے تھے، ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی جاوید صدیق صاحب، آپ اوسلو معاہدے کی بات کر رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو دھوکہ دہی ہوتی رہی ہے اس میں یہ بھی تھا کہ 2 اسٹیٹ سلوشن، اور یہ امریکہ اور یورپین یونین اور ان سب نے یہ کہا کہ جی 2 ریاستی حل ہونا چاہیے، یعنی فلسطین کی ریاست قائم ہونی چاہیے، اور چلو ہم اسرائیل کو بھی تسلیم کرتے ہیں. لیکن اسرائیل نے ان تمام تجاویز، ان تمام معاہدوں کو ٹھکرا دیا اور ان کو سیبوٹاج کیا. تو یہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ان کی زمینیں ان سے چھین کر انلیگل جو سیٹلمنٹس ہیں، جو غیر قانونی بستیاں بنا رہے ہیں، اس کو یو این نے کنڈیم کیا. اس کو امریکنز نے بھی دبے لفظوں میں کبھی کبھار کہ جی بس اس کو ختم کریں، اب یہ ختم کریں، انلیگل بستیاں نہ قائم کریں اور ناجائز طور پر فلسطینیوں کو بے دخل نہ کریں. کوئی ایکشن نہیں ہوا. کئی معاہدے ہوئے. اچھا، کئی دفعہ امریکنز نے ایک اسپیشل انوائے
خصوصی نمائندہ بھیجا کہ فلسطین کا اور اسرائیل کا ان کے درمیان کوئی صلح کرائی جائے یا مصالحت کرائی جائے اور ایک پیس ایکارڈ ہو، اور پھر طرح طرح کے حربے استعمال ہوئے۔ اب یہ جو لیٹسٹ تھا کہ ایک گریٹر ایگریمنٹ ہو جائے، ابراہم ایکارڈ جس کو کہا گیا، اس میں بہت سے ممالک کو کہا گیا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں، ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کریں، سب کچھ ہو، لیکن نیچے جو فلسطینی تھے ان کو ہر روز 2 یا 3 فلسطینی شہید، کوئی خاتون شہید، کوئی بزرگ شہید، کوئی بچہ ٹین ایجر، وہ اسرائیلی فوج کی گولیوں کا نشانہ بنتا تھا۔ تو ایک آگ نیچے سلگ رہی تھی اور وہ آگ اس نے بھڑکنا ہی تھا، اور حماس نے ایک ایسا موقع دیکھا کہ جب 50ویں سالگرہ تھی اس جنگ کی، تو اس پہ انہوں نے یہ حملہ کیا، اور یہ ملٹی پرونگ اٹیک ہے، یعنی یہ سمندر سے بھی ہوا، فضا سے بھی ہوا، زمین سے بھی ہوا، موٹر سائیکلوں کے ذریعے بھی جو نوجوان تھے حماس کے وہ اندر گھس گئے اسرائیل کے شہر میں۔ تو اسرائیل کو شاک، اٹ واز اے شاک فار اسرائیل، اور اس کی فوج کا جو برہم ہے کہ جی وہ دنیا کی زبردست فوج ہے، جی انوینسیبل ہے، ناقابل تسخیر ہے، وہ سارے کا سارا متھ جو ہے وہ توڑ دیا گیا ہے۔ اور حماس کو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے مسلمان جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ زبردست کیا ہے، اور ان کو جو ان کے مظالم ہیں اور جو ظلم یہ کر رہے ہیں اس کا کم از کم ان کو ایک چپت تو رسید کی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اب ریٹیلیٹری ایکشن ہوگا، اسرائیل کی وار مشینری جو ہے بہت ہی زبردست ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس کو دنیا بھر کے ممالک خاص طور پر امریکہ اور یورپ اس کو ٹیکنالوجی دیتا ہے، ڈیفنس ٹیکنالوجی، سرویلنس کا نظام اور ڈرونز، اور پتہ نہیں ان کے پاس کیا کچھ ہے، وہ ایک ایٹمی طاقت بھی ہیں انڈکلیئرڈ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے وار مشینری ہے، اور وہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں ڈسپروپورشنیٹلی، یعنی جتنا کہ حماس کے نہتے لوگوں نے کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ان کی آرگنائز فورس اور ایئر فورس جو ہے بمبارڈمنٹ کر رہی ہے۔ 300 سے زیادہ فلسطینی جو ہے غزہ کی پٹی میں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ آپ منصور صاحب آپ بھی بات کر رہے تھے کہ ان کی ایک تو وہ خود بھی ایکسپوز ہوئے ہیں، وہ تو آئرن ڈوم جو بڑا ان کا وہ کرتے تھے وہ خود بھی ایکسپوز ہوئے ہیں۔ بیسیکلی وہ حماس نے جو اسٹریٹجی کی کہ انہوں نے 5000 راکٹ جو ہے وہ 20 منٹ کے اندر فائر کیا، جس سے وہ پورا سسٹم پیرالائز ہو گیا ان کا، اور اس کی وجہ سے پھر بہت سے راکٹ جو ہیں وہ ان کے تل ابیب تک گرے ہیں، کیونکہ عام طور پہ وہ آئرن ڈوم جو ہے وہ چیزوں کو انٹرسیپٹ کر لیتا ہے، لیکن کیونکہ وہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہوئے کہ وہ پورا سسٹم جو ہے وہ پیرالائز ہو گیا، وہ جوپرڈائز ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ موسٹلی وہ راکٹس ہیں وہ انہوں نے کسی نہ کسی مقام کو ہٹ کیا۔ اور پہلی مرتبہ ایک میجر جنرل لیول کا جی اسرائیلی فوجی جو ہے وہ لے گئے، یرغمال بنا لے لیا۔ گئے، جی ٹھیک ہے۔ اور انہیں یقیناً ماضی میں حماس کی یہ ہسٹری ہے کہ جو پچھلی جنگیں تھی 2007 سے آنورڈ 4 جنگیں، ان 2 جنگوں میں اسی نوعیت کے جو پریزنز آف وار ہیں ان کو حماس نے بڑا سکسیسفلی بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا۔ اپنے ایک گلاد شلات نامی ان کا ایک سپاہی تھا جس کو 4 سال انہوں نے کسٹڈی میں رکھا، اور اس کو باقاعدہ ریڈ کراس کے ذریعے حوالے کیا گیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے اپنے 1000 جو فلسطینی قیدی ہیں جس میں بڑے ہائی پروفائل ان کے قیدی تھے جو پچھلے 22 سال سے جو ہیں بغیر مقدمات کے انتظامی حراست میں رکھے گئے تھے، ان کو آزاد کرایا۔ اب اسرائیل کی سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ جو 100 بندہ اس وقت ان کی کسٹڈی میں ہے، اس میں فوجی بھی ہیں، سیولینز بھی ہیں، وہ کتنی بڑی بارگیننگ چپ ثابت ہوگی۔ وہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم نے کافی جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اریسٹ کر لیے ہیں، اور اس کے بدلے جتنے بھی ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی وہاں پر قید ہیں ہم ان کو چھڑا سکتے ہیں۔ جاوید صاحب اس سارے سین کو اور کچھ ہوا، اور جو کچھ آپ نے سعودی عربیہ کا حوالہ دیا، پاکستان نے بھی کہا کہ یہ ایک حل طلب مسئلہ ہے، اسرائیل اور اس کے ہواری جو بڑی طاقتیں تھیں وہ یہی سمجھتے تھی کہ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کو دبا لیا، ان کو محدود کرتے گئے ہیں، اور بدقسمتی یہ فلسطینیوں کی کہ تمام اقوام عالم نے بھی اور تمام عالم اسلام نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا اور ان کے اپنے حالات پہ چھوڑ دیا، اور جو بڑھتی دنیا، ٹیکنالوجی کی دنیا، اور جو ریاستوں کا ایک دوسرے پر انحصار ہے، یہ ساری تھیوریز جب آئیں تو اس میں مسلم ممالک نے بھی، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی اسی دنیا میں رہنا ہے اور اسے وہ مل جل کر رہنا چاہ رہے تھے، اپنے مفادات کو دیکھ رہے تھے، ان کو بھول گئے۔ لیکن 50ویں سالگرہ پہ یا 50ویں برسی پہ انہوں نے فلسطینی جو لوگ ہیں، فلسطینی عوام جو ہے
انہوں نے بتا دیا کہ بھئی یہ آزادی کی چنگاری جو ہے حق خود ارادیت لیے بغیر جو ہے نا یہ سرد نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسرائیل بہت ریٹیلیٹ کرے گا, بہت زیادہ مارے گا, تو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا, جنہوں نے سب کچھ پلان کیا ہے, منصور بھائی یہ اپنا 5000 کہہ رہے ہیں, میں کہ پڑھ رہا تھا کہ 7000 راکٹ جو ہے, تو یہ کوئی ایک چھوٹا آپریشن نہیں تھا. جنہوں نے 7000 راکٹ کہاں سے کہیں سے لیے ہوں گے نا, تو دنیا میں ان کے بھی ہمدرد موجود ہے. اور ایک سلگتا ہوا آتش فشاں ہے. ہر وہ مسئلہ جو اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے, اس کی قراردادوں کے بارے میں موجود ہے, وہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب تک اقوام عالم سب مل کے اگر یہ دیکھتے رہیں گے کہ یہ مسلم کنٹری ہے, یہ چھوٹا ہے, ان کی آبادی تھوڑی ہے, اور اس کو حل نہیں کریں گے, تو پوری دنیا کا امن جو ہے نا وہ خطے خطرے پہ جو میں. اثرات. جی آپ ایڈ کریں. میں اسی سوری میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا تھا کہ کشمیر میں بھی جو ہے نا کہ وہ بھی حل طلب مسئلہ ہے, اور جو حل طلب مسئلے جو اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہیں اور ان کو حل نہیں کیا جا رہا, تو وہ کسی وقت بھی اقوام ایک بار پھر اجاگر ہوئے ہیں یہ مسائل کے جو مسلمان علاقے ہیں, فلسطین ہے, مقبوضہ کشمیر ہے. جہاں تک تعلق ہے جی اقوام متحدہ کا یا ہمارے جو دیگر علاقائی فورم ہیں, چاہے وہ مسلم دنیا کے ہوں یا ادروائز, اقوام متحدہ کا تو اپنا یہ حال ہے کہ انہی کی بنیادی طور پہ ایک ناجائز ریکمنڈیشن یا سٹیمپ کے بعد جو ہے اسرائیل مارز وجود میں آیا. اسرائیل کے وقت جب اس کو ووٹنگ کی جا رہی تھی تو 3 ممالک نے جو ہے وہ ووٹ نہیں دیا, ان کے ووٹنگ کم تھی, تو ان کو کورس کر کے فورسبلی ان سے ووٹ لیا گیا. اور ایک لحاظ سے اقوام متحدہ کے اپنے ہی چارٹر کی وائلیشن کی گئی کہ ووٹنگ کو کبھی مؤخر نہیں کیا جائے گا اور کسی رکن ملک کو مجبور نہیں کیا جائے گا کسی قرارداد کے حق میں. تو بنیاد ہی غلط رکھی گئی. اور اس کے بعد ہم نے کچھ امیدیں جو ہیں اس وقت وابستہ کر لی جب 67 میں ہمارے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو جو ہے آگ لگانے کی ناپاک جسارت کی ایک یہودی نے, اور جسے بعد میں مینٹل کیس قرار دے کے جو ہے اس کا کیس جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیا گیا. تو اس وقت جو ہے جو ادارہ مارز وجود میں آیا OIC, وہ اس کا یہ بنیادی مینڈیٹ ہی تھا کہ اس مسئلے کو حل کروایا جائے اور اس کے معاملے اس حوالے سے پیش رفت کی جائے. لیکن آج OIC جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو لگی ہوئی وہ آگ اور روزانہ ہونے والی جو توہین ہے وہ اپنی قراردادوں کے ذریعے بجھانے کی کوشش کر رہی ہے. اس سے مزید آگ تو لگ رہی ہے, لیکن اسرائیل کو یہ پتہ ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ عملی طور پہ کبھی بھی فلسطینیوں کی چارہ گری کے لیے, داد رسی کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے. یہ ان کو امداد تو دے سکتے ہیں, یہ ان کو زکوٰۃ تو دے سکتے ہیں, خیرات تو دے سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے یعنی OIC نے جو مینڈیٹ دیا تھا کہ جو فلسطینی ڈائسپورا ہے ان کو دوسرے اسلامی ممالک اپنے ہاں آباد کریں, ان کو سفری سہولیات دیں, انہیں نیشنلٹی مت دیں, کیونکہ آج انہیں اگر یہ ممالک نیشنلٹی دے دیں گے تو کل کو اسرائیل انہیں وطن واپس نہیں آنے دے گا. وہ کہے گا یہ تو تیونس کا شہری ہے, یہ تو مصر کا شہری ہے. تو لہٰذا OIC نے اپنے اس مینڈیٹ سے بھی بچ کیا, اس کو بھی بھول گئے. تو اب بہت سے جو فلسطینی ڈائسپورا کے لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی اسلامی ملک کے یا عرب ملک کے جو شہری ہیں تو وہ اپنے ملک میں واپس نہیں آ سکتے. تو اسرائیل کی ایک لحاظ سے بڑی فتح ہے کہ انہوں نے اس پورے ایجنڈے کو ہی فراموش کر دیا. تو آج اگر ہم بات کرتے ہیں کہ OIC کا اجلاس بلا لیا جائے تو OIC کا اجلاس بلوا کے ہم کیا کریں گے؟ اس فورم کے پاس کوئی قوت نافذہ نہیں ہے, ایون اقوام متحدہ کے پاس بھی ایز سچ کوئی قوت نافذہ نہیں ہے, لیکن کم از کم وہ عالمی سطح پہ ایک ایسا پلیٹ فارم ضرور ہے کہ جس کی طرف سے اٹھنے والی آواز جو ہے اس پر دنیا کان دھرتی ہے. اور اب جو ہے یہ بستیاں بسانے اور فلسطین کو محدود کرنے اور اس کو گھیرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج گزشتہ رات انہوں نے کہا کہ میں نے بجلی بند کر دی نتنیاہو نے, اور آج اس نے قابل مذمت ایک اور اقدام کیا کہ جی میں خوراک اور سپلائز بند کر رہا ہوں. تو وہ آج ظاہر سے بند نہیں کی, پچھلے 15 برس سے جو غزہ جو ہے اس کو یہی ضرورت, یعنی وہاں پہ کوئی چیز جو ہے ایک خاص ڈایا میٹر کا پائپ جو ہے اس سے بڑی چیز آپ غزہ کے اندر لا نہیں سکتے. تو لیکن حماس نے جب یہ بریکیج کیا ہے, جو جیل بریک کیا ہے, تو اس کے بعد انہوں نے اس انٹرنیشنل کراسنگ کرم ابو سالم کے نام سے, جسے ایریز کراسنگ کہتے ہیں, جو بنیادی طور پہ گڈز کے لیے جو بڑے ٹرکس آتے ہیں غزہ یا فلسطین کے اندر, تو اس چوکی تک قبضہ کر لیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں اسرائیل کے لیے جیسے کہنا چاہیے یعنی بہت ڈراؤنا خواب ہے کہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قیادت, ان کی سیاسی قیادت, ان کی فوجی قیادت جو ہے اسے بڑا وقت لگے گا بھلانے میں. بالکل یہ صحیح ہے, اور اب عالمی برادری کو بھی اپنا جو ہے وہ ظاہر ہے کردار تو ادا کرنا ہوگا. اب یہ مسائل جو ہیں بھلے مقبوضہ کشمیر ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو, وہ اب ایسے نہیں رہ سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں نا, عربوں نے اور اسلامی دنیا نے کئی کوششیں بھی کی ہیں, اگرچہ بہت مؤثر نہیں تھی. مثلا شاہ عبداللہ سعودی عرب کے, انہوں نے ان کے ساتھ لینڈ فار پیس کا ایک فارمولہ پیش کیا تھا کہ امن کے لیے اسرائیل جو ہے
وہ علاقے جو کہ اس نے 67 کی وار میں جن پر قبضہ کیا تھا تو وہ چھوڑ دے, ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, ساورن اسٹیٹ. اس کو بھی اس رائٹ ونگ کی جو انتہا پسند اسرائیلی جماعتیں, لیکٹ پارٹی اور یہ نتنیاہو اینڈ کمپنی, اس نے اس کو سبوٹاج کر دیا. سو ہر طرح کی کوششیں ہوئی ہیں. وہ اوسلو ایکارڈ ہوا, اس نے جو سب سے بڑا مجاہد تھا وہ یاسر عرفات پی ایل او کا, اس نے اقوام متحدہ میں وہ زیتون کی شاخ پیش کی تھی کہ میں صلح اور امن کے لیے تیار ہوں, مذاکرات کے لیے تیار ہوں. اس جذبے کو, اس انیشیٹو کو بھی انہوں نے سیبوٹاج کی. سو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی طاقتیں, وہ خاص طور پر امریکہ اور یورپ کی بڑے ممالک جو ہیں, ان کو آگے آنا چاہیے. اور ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں, جی ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں, صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں, اس کو ڈی ایسکیلیٹ کریں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے لیے پریکٹیکل انیشیٹوز چاہیے, اور اسرائیل کو اور اس کی انتہا پسند جو حکومت ہے اس کو وہ قائل کریں کہ آپ ایک پرپیچول اسٹیٹ آف وار میں نہیں رہ سکتے. ہر طرف آپ کو انسیکیورٹی ہر وقت موجود ہو, فلسطینی بھی ہوں اور دوسرے جو ممالک ہیں وہ بھی جو فلسطین کے مسئلے سے سمپتی رکھتے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ مسلسل جھگڑے میں نہیں رہ سکتے. اس خطے کو امن چاہیے اور اس کے لیے آگے بڑھیں. امن چاہیے اور اس کے لیے آگے عالمی قوتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب, فاروق فیصل خان صاحب, منصور جعفر صاحب. آپ کا مقبوضہ کشمیر ہو یا فلسطین کا معاملہ ہو, اب یہ ان اٹینڈڈ نہیں رہ سکتے اور اس میں اپنے ظاہر اقوام متحدہ کو اور عالمی طاقتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ یہ مسائل حل ہوں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.